अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूबर अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खुश हैं, आबाद हैं और एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं अपने फेवरेट नावल इश्क में बिस्मिल का, और जिसका एपिसोड चल रहा है अब 144 हिस्सा 2। आज उनकी ज़िंदगी का वो तारीखी और सहरंगेज़ दिन था जिस दिन के ख्वाब देखते इन दोनों ने हर दर्द को सब्र से बर्दाश्त किया था। एक दूसरे की मोहब्बत में सुलगते हुए, हिजर की आग में जलते हुए, इतना लंबा सफ़र करके वो यहाँ तक पहुँचे थे कि आज इनकी कायनात का एक हो जा रही थी। अपनी जान से प्यारी ज़रमीना ख़ान को पाने के लिए मरजान बुखारी ने दिन रात एक किए थे। इसने अपने इश्क की लाज रखने के लिए अपने घर का सुख छोड़कर दयारे गैर में धक्के खाए, खून पसीना एक किया, और आज वो ज़रमीना ख़ान के भाइयों जितना स्टेटस रखने लगा था। वो अब कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि आईटी और सॉफ्टवेयर की दुनिया का ऐसा बादशाह बन चुका था जिसने अपना सिक्का मनवा लिया था। इसके जुनून की हद थी कि इसने अपनी ज़िंदगी संवारने के साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी बहुत रोशन किया था। मगर इस कामयाबी का क्या फ़ायदा था। दुनिया जीत कर भी इसकी ज़िंदगी में कमी थी। सबसे बड़ी कमी इसकी मिसेस शाह की थी। इसके पास सब कुछ होकर भी वो कंगाल था, क्योंकि वो औरत पास नहीं थी जिसके लिए इसने ये सब किया था। ज़रमीना के बिना इसकी हर जीत अधूरी थी, लेकिन आज इसे इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना मिलने वाला था। जी हाँ, आज की इसकी मिसेस शाह इसके आंगन में उतरने वाली थी। शाह के दिल की मलिका हमेशा के लिए इसकी होने जा रही थी। इस रुखसती की लाफानी बनाने के लिए मरजान बुखारी ने पूरे घर को फूलों की सजा रखा था। अपनी मिसेस शाह के लिए इसके दिल के अरमान इतना बड़ा था कि इसने घर से 1 किलोमीटर तक लोग खड़े कर रखे थे जो घर एंटर होने तक इन पर फूल बरसाने वाले थे। वो जैसे मोहब्बत की कोई शहजादी हो। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 1 किलोमीटर तक वो लोग खड़े थे जो आतिशबाजी का मुजाहरा करने वाले थे, जिनकी पटाखों से पूरा आसमान मरजान की खुशी का गवाह बनने वाला था। पूरा घर जैसे फूलों की वादी लग रहा था। इसका कमरा तो जैसे गुलाब और मोतिये के फूलों का गुलदस्ता लग रहा था, जिसकी खुशबू शाह के वजूद को मतरा कर रही थी। और ज़रमीना के इस्तकबाल के लिए शाही इंतज़ाम था। घर से 2 किलोमीटर पर फूलों से सजी 4 घोड़ियों की बग्गियाँ खड़ी कर रखी थी, जिसमें इसे बैठकर हवेली तक आना था। मरजान की खुशी का ये आलम था कि जिस दिन से इसकी रुखसती की तारीख तय हुई थी, मरजान बुखारी रोज़ खाने की देगे बनाता और गरीबों में बांटकर आता था, ताकि हर मजबूर दिल इसकी ज़री के लिए दुआ निकले। इसकी दिल की धड़कन मिलने वाली थी। वो समझ नहीं पा रहा था अपने रब का कैसे शुक्र अदा करे। इसकी आंखें तशक्कुर से नम थी, क्योंकि इस कायनात की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मरजान बुखारी की होने वाली थी। हवेली का कोना कोना रोशन से नहा रहा था। खान हवेली में शामियाने लग चुके थे। आज इनकी शादी में कोई कसर नहीं रहने वाली थी, क्योंकि खान हवेली की लाडली बेटी की रुखसती थी। धूमधाम ऐसी थी कि देखने वाले दंग रह जाएं।
بس زرمینہ کو اپنے بھائی دیان کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ دل کے کسی کونے میں ہجر کا ایک کانٹا سا چبھا تھا۔ شکر تھا کہ اس کا بھائی زندہ ہے، لیکن گہرا دکھ تھا کہ وہ اس کی زندگی کے اتنے بڑے دن پر اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اس وقت عروسی حسن اپنے عروج پر تھا۔ زرمینہ خان اس وقت ڈارک بلو لہنگے اور چولی میں تھی اور پلک اس کی چولی کی ڈوریاں باندھ رہی تھی۔ کمرے میں سہیلیوں کی خوشیاں بکھری ہوئی تھیں جب زرمینہ کی دوست ہنستے ہوئے شرارت سے بولی، پلک، ڈوریاں کس کے باندھنا، شاہ پوری رات چولی کی ڈوریاں کھولتا رہے۔ یہ سنتے ہی زرمینہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ حیا کی لالی اس کے گالوں پر مچل اٹھی تو پاس بیٹھی پریشے مسکرا کر بولی، یار تم ابھی جانتی نہیں ان شاہ لوگوں کو، اور سنا ہے مرجان بخاری تو سب سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ وہ ساری رات ڈوریاں کھولے گا نہیں بلکہ کاٹ دے گا، پھر اتنا مہنگی کرتی خراب ہو جائے گی، اس لیے آرام سے باندھو۔ بات ہی ایسی تھی کہ سب پھر سے ہنسنے لگے۔ زرمینہ خان نے شرم سے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ حیا کا ایک طوفان تھا جو اس کے وجود میں اٹھا تھا اور وہ شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ پورا کمرہ لڑکیوں کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ سب کو ایسے ہنستا دیکھ کر پلک کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکان آ گئی۔ اس کا بوجھل دل کچھ لمحوں کے لیے ہلکا سا ہوا۔ تبھی کمرے میں ثریا خان داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی پلک کو ہنستا دیکھ اس کا ماتھا ٹھنکا کہ پلک جان تو نہیں گئی کہیں کہ دیان زندہ ہے۔ ان کے اندر ایک شک نے سر اٹھایا، لیکن ثریا کو دیکھ کر پلک کے ہونٹ فوراً سمٹ گئے۔ وہ مسکراہٹ وہیں دم توڑ گئی۔ ثریا خان نے طنزیہ نظر پلک پر ڈالی اور جلدی سے آگے بڑھ کر محبت اور زہر کے ملے جلے احساس سے ہاتھ زرمینہ کے سر پر رکھا اور بولی، خوش رہو میری بیٹی، ہمیشہ۔ بس اپنے شوہر کا خیال اچھی بیوی بن کر رکھنا، ورنہ شوہر کھو جاتے ہیں جیسے پلک بیچاری کا کھو گیا۔ ان کا یہ کہنا پلک کے کلیجے کے پار ہو گیا۔ زہر میں بھجا ہوا خنجر تھا جو ثریا خان نے سیدھا اس کے دل پر اتارا تھا اور پھر سے ایک نظر پلک پر ڈالی۔ اس ظلم پر پلک نظریں جھکائے اپنے آنسو پینے لگی۔ سسکیاں اس کے حلق میں پھنس گئیں۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اپنے بھابھی اور نند کی یہ توہین دیکھ کر زرمینہ خان فوراً بیچ میں آ گئی۔ مورے، پلیز، پلک اب میری نند بھی ہے بلکہ پریشے کی بھی ہے۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں جس سے پلک کے بھائیوں کو برا لگے اور ہمیں بھی۔ زرمینہ کی آواز میں اپنی ماں کے لیے صاف ٹوک تھی اور پاس بیٹھی پریشے نے بھی اس کی تائید کی میں سر ہلایا۔ ثریا خان موقع کی نزاکت کو دیکھتی ہوئی تپ کر باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی ماحول دوبارہ بدل اور اب زرمینہ پر ریڈ سیٹ کیا جا رہا تھا۔ زرمینہ اور مرجان نے ایک ہی ڈیزائنر سے اپنے ویڈنگ ڈریس تیار کروائے تھے۔ دونوں کا جوڑا ایک دوسرے کے عکس جیسا تھا۔ زرمینہ خان کا لہنگا اور چولی ڈارک بلو تھی جس پر سلور کام ہوا تھا، ساتھ میں ریڈ دوپٹہ جس پر بھاری سلور سیم لہنگے چولی جیسا کام ہوا تھا۔ اس شاہکار لباس کے ساتھ سلور جویلری جس میں ریڈ زرکون جڑے ہوئے تھے اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ وہ ایک سحر انگیز قیامت خیز روپ تھا۔ اتنی خوبصورت دلہن لگ رہی تھی
کہ دیکھنے والا نظر ہی نہیں ہٹا پاتا تھا۔ اس کے اس روپ کو دیکھ کر لڑکیاں ایک بار پھر ہنسنے لگیں۔ آج تو مرجان بخاری کی خیر نہیں، آج تو اپنا دل نکال کر زرمینہ کے پیروں میں رکھ دے گا۔ مرجان بخاری کے عشق کے چرچے ہر زبان پر تھے اور کمرے میں مسکراہٹوں کا دور ایک بار پھر سے رواں دواں ہو گیا، جیسے ان کہکہوں میں مرجان اور زرمینہ نے آنے والی زندگی کی خوشیاں گونج رہی ہوں۔ کمرے میں مرجان کو دلہا بننے کی تیاریاں عروج پر تھیں اور یار دوستوں کی محفل سجی ہوئی تھی۔ مرجان بخاری کے سر پر کلا رکھتے ہوئے حامد شرارت سے بولا، یار شاہ، بھابھی تو تجھے دیکھ کر آج دوبارہ تجھ پر فدا ہو جائیں گی۔ اپنے عشق کے اس خوبصورت انجام پر اپنی زرمینہ کا تصور دل میں لاتے ہی مرجان بخاری زرمینہ کو سوچتا ہوا اپنے لبوں پر ایک والہانہ چمک سجائے مسکرا کر بولا، ارے نہیں یار، ایسا نہیں ہے، میں تو غلام ہوں مسز شاہ کا اور ہمیشہ غلام بن کر رہوں گا۔ شاہ کے اس اعتراف محبت پر اس کے بھائی روحان بخاری نے ایک جاندار قہقہہ لگایا اور اسے چڑھاتے ہوئے بولا، پتہ ہے بھائی، تو تو پورا زن مرید ہی بنے گا۔ یہ سن کر کمرے میں موجود سب ہنسنے لگے، ہر طرف قہقہے گونج اٹھے۔ تو مرجان بخاری نے اپنے چہرے پر سنجیدگی سجائے ہوئے روحان بخاری کو دیکھا اور بہت گہرے اور حتمی لہجے میں بولا، جی بھائی، زن مرید تو ہوں میں، لیکن سب رشتوں کے ساتھ انصاف کروں گا۔ مسز شاہ کی جگہ الگ ہے اور میرے رشتوں کی جگہ الگ ہے۔ مسز شاہ کے پیچھے اپنی فیملی کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ مرجان کی یہ بات محض ایک جملہ نہیں تھی، بلکہ روحان کے لیے ایک بہت گہرا اور خاموش طنز تھی، جس کا نشانہ سیدھا روحان پر لگا تھا۔ مرجان کی اس معنی خیز بات کا مطلب سمجھتے ہی روحان بخاری کا ایک دم سے چپ ہو گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی، جیسے کسی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس نے اپنے اندر کے ابلتے احساسات کو چھپاتے ہوئے اور 5,000 کے نوٹ اس کے سر سے وار کر پاس کھڑے ملازم کو دے دیے۔ ماحول میں ایک دم ایک بوجھل سا سکوت چھا گیا۔ اپنے الفاظ کا اثر دیکھ کر مرجان بخاری نے بھی نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل کٹ رہا تھا، وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے دکھ تھا اس بات کا کہ روحان بخاری نے پلک کے ساتھ نہیں دیا تھا۔ مرجان کے سینے میں یہ درد ایک ناسور کی طرح ابل رہا تھا کہ روحان نے اتنی تکلیف میں اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ مرجان کو لگ رہا تھا کہ جس طرح روحان نے پریشے کے لیے سٹینڈ لیا تھا، پلک کے لیے بھی لینا چاہیے تھا۔ آخر وہ بھی تو اس کی بہن تھی۔ لیکن وقت ان شکووں کو سے پشت ڈال کر سامنے دیکھا جائے تو مرجان کا روپ دیکھنے والا تھا۔ مرجان بخاری ڈارک بلو شیروانی میں بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اس کا قد و قامت اور مردانہ وجاہت کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ اس شاہکار شیروانی پر سلور کام ہوا تھا، ساتھ میں ریڈ کلا، ڈارک بلو کھسا پہنے وہ اتنا حسین دلہا لگ رہا تھا کہ بس دیکھنے والوں کی نظریں ٹھہر جائیں۔ بھائی کی یہ بے پناہ خوبصورتی اور اس کے اندر چھپے شکوے کو محسوس کرتے ہوئے روحان بخاری نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ اس گلے ملنے میں دونوں بھائیوں کا پیار
بھی تھا اور ان کہی باتیں بھی جو شاید وہ زبان سے کبھی نہیں کہہ پاتے۔ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور اپنا ریویو ضرور دیں، فیڈ بیک دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور اسی طرح ناول کو پیار دیتے رہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔